जी नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम सुबह गम में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारी एक बार फिर खुशनसीबी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर टाइम दिया, और बहुत ही मसरूफियत का जो टाइम है उसमें से हिदायत टीवी नाज़रीन के लिए आपने टाइम दिया है। आपकी मेहरबानी फ़रूक भाई और ख़ानम उज़्मा, सैयदा उज़्मा बेटी हमारी, ये हम सब का फरीज़ा है, और अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए जहाँ मौका मिले इंसान को माशाअल्लाह हाज़िर होना चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हक़ की वकालत हम सब पे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, और बिल्कुल वो हम बेशक। फ़र्ज़ अदा करने हाज़िर हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, कल ज़ाहिर है आपको टाइम थोड़ा सा कम मिला था, तो उसकी भी आपको शिकायत थी, लेकिन आज इस तरह नहीं होगा। बहुत ही महदूद सवाल, जो कुछ आपके सवालाती थे जिनके जवाब बचे थे, उस पर बात करेंगे, और फिर फ़ौरन आपके हम कॉल्स लेंगे। जो भी आपके ज़हन में सवाल हो, कोई तबसरा, तज़िया और अक़ीदत का इज़हार अगर आप करना चाहते हैं, तो फिर भी वो भी मुख्तसर अंदाज में, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम मौलाना साहब से इस्तिफ़ादा करें तो वो बेहतरीन बात होगी। तो इस हवाले से मेरी यही है कि जो हम थोड़ी सी ये बात कर लें कि जो हिदायत टीवी पे कल का जो अल्लामा साहब का प्रोग्राम था, और फिर जो ओवरऑल जो ट्रांसमिशन जारी है हिदायत टीवी की, बहुत फ़ायदेमंद है माशाल्लाह। बिल्कुल फ़ायदेमंद है, और ये स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट पर ही रखा गया है। कोशिश यही होगी कि आलिम दीन आपके साथ आएँ, ताकि आप जो है बात कर सकें। जो सवाल है, फारूक भाई सारा दिन कॉल्स आती रहती हैं, वहाँ ये कह दिया, हमारा कोई नहीं कह रहा, हमें भी सवाल करना है, हमें भी जवाब देना है, नींद नहीं आ रही। तो मतलब इसीलिए आप कोशिश ये कीजिएगा, ये जो प्रोग्राम इस वक्त हम कर रहे हैं, कोशिश आपने ये करनी है, सवाल अगर आपका कोई हो तो सिर्फ आपने सवाल करना है, किसी के सवाल का जवाब आपने नहीं देना है, और मुख्तसरन बात करनी है, ताकि हम जितनी ज़्यादा कॉल्स शामिल कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा। टाइम हमारे पास कम है, और ज़ाहिर हम चाहते हैं कि जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके उठे। बिल्कुल, ये कोई महाजराई, कोई जंग या एक दूसरे की जीत हार नहीं है, ये तो इल्म हासिल करना है, और जो भी एक तशनगी है, जो भी कमी है 1400 साल से जो लोगों तक महरूम रहे इस हवाले से, तो उसे दूर करने की कोशिश है। और 5 साल में ही हिदायत टीवी ने लोगों को एक अवेयरनेस और शऊर और जो ज़ुबान दी है उसका सब जो है एतराफ़ कर रहे हैं। तो अल्लामा साहब, कल के इख्तिताम में एक जो सवाल मैं छोड़ गया था कि एक तरफ से आवाज़ आई कराची से कि आप इत्तेहादुल बैनुल मोमिनीन या बैनुल मुस्लिमीन चाहते हैं, तो एक शर्त जो है वो हमारी भी है कि आप यकम मुहर्रम को हमारे जुलूस में शिरकत करें, हम आपके 10 मुहर्रम के जुलूस में आएंगे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फ़रूक भाई, आपका और हिदायत टीवी की तमाम जो हैं सरपरस्त आबदी साहब क़िबला डॉक्टर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इंतहाई अहम मौज़ूआत पर मुझे लबकुशाई का मौका दिया, और मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए हाज़िर हुआ। ये कि जी आप यकम मुहर्रम के जुलूस में आएँ, हम 10 मुहर्रम को आएंगे। पहली तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, चलो सदियों के बाद ये तो शऊर उजागर हुआ, इतना तो तस्लीम हुआ कि ये जुलूस निकालना अच्छी बात है। सबसे पहले तो हमसे ये पूछा जाता था कि ये जुलूस क्यों निकालते हैं, घर में रहें, कुरान ख़ानी करें, दर्जा बुलंद हुआ है, इमाम का शहादत मिली है, जुलूसों का फ़ायदा क्या है। तो हमारे जुलूस आए अज़ा को देख कर हमारे भाइयों को कम से कम जुलूस के फ़ायदे का पता चल गया कि जुलूस का फ़ायदा होता है। हाँ, इंशाअल्लाह आहिस्ता जैसे जैसे चूँकि गैरत इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अब हुसैन के जुलूस में आने के लिए जो उन्होंने कहा है कि हम आएंगे, शर्त रखी है, मगर उनका ये आमादा होना कि हम आएंगे, ये भी एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है, और इस पे हमें जो है बहुत इत्मीनान हुआ है कि चलो एक मौजू तो हमारा मुकम्मल हुआ कि हम पहले जुलूसों के दलाइल देते थे कि जुलूस निकालना जी कहाँ लिखा है, हम क्यों आते हैं बाज़ारों में, रोडों पे। उन्होंने अब ऐसा करके हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम जो है उनका वो शहादत का वो फरमाते हैं, तो उस पे आके उन्होंने ये साबित कर लिया कि शहीदों के जुलूस निकाले जाते हैं। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैंने भी गौर से देखा कि जिस तरह जुलूस हम निकालते हैं मौला की शहादत के सिलसिले में, मज़लूमों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, तो हम सरेआम चौकों में आके कातिल का भी बताते हैं, मकतूल का भी बताते हैं, शहादत की वजह भी बताते हैं। मुझे अभी तक किसी
بھی جلوس میں کسی مولانا کے خطاب میں حضرت عمر کا کی جو وہ ہوئی ہے شہادت وجہ تھی ان کی موت کی جو وجہ بنی ہے وہ نہیں بیان کرتے. کس نے مارا, کیوں مارا, کیا کسی اسلامی مقصد کے لیے انہوں نے جان دی, یا کوئی حق و باطل کی جنگ ہو رہی تھی, یا مارنے والے کو کیا پرابلم تھا, وجہ کیا تھی. میں خواہش کروں گا کہ آئندہ جب اس موضوع پہ ہمارے برادران بات کریں تو وہ اس کی تفصیل بتائیں کہ وجہ کیا تھی. چھپانی نہیں چاہیے, جو بھی ہو بتانا چاہیے. شہادت تب ہی تسلیم کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ کوئی دین ہو. ہر مرنے والا شہید نہیں ہوتا کہ ذاتی جھگڑے پہ کوئی مارا جائے, نہیں میری بات سمجھے. ہاں, شہادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ امر الہی کے مطابق کوئی دین کے احیاء کے لیے کام کرے, اللہ اور نبی کے حکم پہ وہ کر رہا ہو, دوسرا روکنا چاہے تو پھر شہادت ہوتی. اچھا, اس کی تفصیلات نہیں دیتے اور شاید نہ ہی دیں, مگر دینی چاہیے. رہا مسئلہ کہ جی ہم آتے ہیں 10 محرم کے جلوسوں میں, آپ آ جائیں 1 محرم میں, تو امام حسین علیہ السلام کو ہم نے سمجھوتوں اور شرطوں سے نہیں ماننا ہے. انا منوانا ہے. بھائی آج آپ نے نکال لیا جلوس, کل کو آپ کہیں گے اب ہم روک رہے ہیں تم بھی رک جاؤ. اگر تمہیں پسند آئی ہے کوئی ہماری ادا اور کوئی ہمارا عمل تو آپ اپنے طے کریں, اچھی بات ہے. ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں. ہم تو امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں, آپ تو مسلمان بھائی ہیں ہمارے, امام کے جلوس میں تو میں نے غیر مسلم دیکھے ہیں, شامل ہوتے ہیں باقاعدہ اور آتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں. ہم نے کبھی کسی, ہمارے جلوس میں کوئی ویپن نہیں ہوتے ہیں, کلاشن کوفیں آپ کے جلوسوں میں ہوتی ہیں, ہمارے جلوسوں میں تو ماتم ہوتا ہے اور وہ زنجیر ہوتے ہیں جو ماتمی اپنے ہی جو ہے جسم پہ چلاتے ہیں, اور مولا کے اس خون کو خشک نہیں ہونے دیا ان ماتمیوں کے خون نے کہ ہمیشہ تازہ ہے, پتہ چلتا ہے کہ کسی کا خون بہایا گیا ہے. اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. ان کو اپنا کام کرنا چاہیے اور امام کے جلوس میں آنا چاہیے. ہمیں بھی اگر کوئی غرض ہوگی تو ہم آپ کے لیے کیوں آئیں گے. ہم اگر آئے تو حضرت عمر ابن خطاب کے لیے آئیں گے, اور میں ضرور آنے کو تیار ہوں اگر مجھے پھر وہاں موقع بھی دیا جائے کہ میں ان کی شہادت بیان فرماؤں, ان کی وجہ بیان کروں, اس سارا سلسلہ میں بیان کروں. تو پھر ہم حاضر ہیں, آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ ہمارے ائمہ کی جس امام کی چاہیں شہادت ولادت بیان کریں, ہمیں خوشی ہوگی. تو ہمیں بھی صحابہ کرام کی جو ہے وہ بیان کرنے کی دی جائے گی تو پھر اچھی بات ہے انشاءاللہ. یہ بڑی اچھی. اور اس میں جیسے آپ فرما رہے, ایک پازیٹیو یہ ہے کہ کم سے کم جلوس پر جو پابندی تھی, یا 3 دن کے بعد سوگ نہیں کرنا, افسوس نہیں کرنا, یہ تمام چیزیں ختم ہوئی. بلکہ ان کو اب کہنا چاہیے پاکستان کی حکومت کو, اور کہ اب جلوس کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں, روٹ کی ضرورت نہیں, حق ہے ہم بھی نکال رہے ہیں, ان بھی نکالیں. پہلے اتنا ہی مان. جی ہاں جی ہاں. شہادت کی تو دیکھیں, ان کا جلوس صرف شہادت پر ہے, ہمارا جلوس صرف شہادت پر نہیں ہے. ہمارا جلوس, ہمارا احتجاج تو اس ظلم پر ہے جو بعد شہادت بھی ہوا. جلوس خانم ہوتا ہی احتجاج ہے. بالکل احتجاج, ماتم کا مطلب ہی احتجاج ہے, اور احتجاج ہوتا ہے ظلم کے خلاف. تو جب تک ظالم کے خلاف آپ نہیں بولتے, نہ آپ کے جلوس کا فائدہ ہے نہ آپ کے ماتم کا فائدہ ہے. یہ تو ظالم کے خلاف استغاثہ ہے, یہ ظالم کے خلاف احتجاج ہے. بالکل صحیح. اور جیسے بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک تنظیم کا یہ 1 محرم کو مطالبہ ہے, جلوس نکالنا, چھٹی کرنا. اکثریت جو مسلمانوں کی ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسی روایت بھی تھی. تو کوئی اور سوال میرا یہ ہے قبلہ, شروع میں ہی کر رہی ہوں لیکن ظاہر پروگرام کے آغاز میں آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں, میں کسی نجی چینل پہ سن رہی تھی کہ جی یزید کے سر میں درد ہوا یا کوئی اس کو زخم ہوا, تو اس نے چپل اٹھا کے اپنے سر کو پیٹا 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 پیٹا. تو یہ ماتم کو اس سے جو ہے وہ ملانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یزید کے سر میں کچھ ہوا تو اپنے آپ کو مارتا رہا, پیٹتا رہا. تو مطلب یہ کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں, اس کا مجھے تفصیلی آواز جواب دیجیے. جی ضرور. اور شہید کا زندہ, معاف کے شہید تو زندہ ہے, اور زندہ کا ماتم کیسے کر سکتے ہیں. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے سر میں جوتے مارے ہیں تو وہ جن کا ہے وہ جانے اور ان کے جوتے جانے, ٹھیک ہے. اور یزید کو ماننے والے جو ہیں, جو ان کو اس کو امیر المومنین کہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سر میں جوتے ماریں اس کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. ہم تو یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں اور اس کی ہر حرکت پہ لعنت بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. رہا مسئلہ کہ ہمارا ماتم, ہم ماتم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح رسول خدا نے کیا, جس طرح صحابہ کرام نے کیا,
جس طرح حضرت ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، جس طرح ماتم حضرت امیر حمزہ سید شہدائے عود کا اللہ کے رسول نے خود خواہش کر کے کہ کاش کوئی اس طرح میرے چچا کا بھی ماتم کرنے والا ہوتا، تو صحابہ کرام کی ازواج نے حلقہ باندھ کر ماتم کیا۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، مستند کتب میں، سیرت النبی میں اس کی تفصیل کے ساتھ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ جب ماتم ہوا تو رسول پاک نے ماتمیوں کو دعا کیا دی، یعنی یہ جو سنگت بنی ہے یہ رسول کی خواہش پہ بنی ہے، یہ جو حلقہ باندھ کے ماتم ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تم پر راضی، تمہاری اولادوں پر اور تمہاری اولادوں کی اولادوں پر راضی ہو گیا۔ تو پتہ چلا شہداء کا ماتم اتنا پسند ہے اللہ اور اس کے رسول کو کہ صرف ماتم کرنے والوں ہی پہ اللہ راضی نہیں ہوتا بلکہ ان کی 3 پشتوں پہ خدا راضی ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو طریقہ وہ یزید والا تو ہے نہیں، چونکہ ہم تو اس پہ کرتے ہیں لعنت، ٹھیک ہے۔ رہا مسئلہ کہ ہم نہ اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ فلاں نے کیا فلاں نے نہیں کیا، بات یہ ہے جی ماتم عالیہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کیا۔ البدایہ و نہایہ میں بڑی تفصیل ہے کہ بیویوں نے سینا والا تمنا ونا دبنا، چیخیں ماری، منہ پیٹا، نوحہ پڑا۔ ہمارے ماتم میں نوحے بھی ہوتے ہیں، زنجیر ہوتے ہیں، جوتے وہاں ہوتے ہیں جہاں سقیفے میں چلے تھے، ہمیں جوتوں والوں سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، چونکہ عبادت میں ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ماتم ہماری عبادت بھی ہے اور ظالم کے خلاف احتجاج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زندہ کا آپ کو ادھر قرآن پاک رکھنا چاہیے تھا، تو چلو ہر گھر میں موجود ہے، میں چیلنج دے رہا ہوں ہدایت ٹی وی کے ذریعے، اور یہ مجھے کل بھی وہاں المرتضیٰ ٹرسٹ میں جہاں میں عشرہ محرم پڑھ رہا ہوں، اس سوال کے لیے وہاں بھی کافی لوگوں نے کہا کہ جی یہ کہتے ہیں تو آپ اس پہ بیان کریں، تو انشاءاللہ وہاں مجلس میں بھی ہو جائے گا تفصیل سے بیان۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک کہیں ہمارے مسلمان بھائی ایک آیت پیش کر دیں کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ شہید کا ماتم منع ہے، شہید پہ رونا منع ہے۔ آج ہی ہم ان کی بات کو مان کے ماتم چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ خدا تو ظالم کے خلاف احتجاج کا حکم دے رہا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی 6 پارے کی پہلی آیت میں لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ اللہ واویلا کرنے کو، چیخو پکار کو، بلند آواز کو پسند نہیں کرتا، بالسوء جو برائی کے ساتھ ہو، جھوٹی ہو، الا من ظلم، ہاں اگر کسی پہ ظلم ہو جائے تو مظلوم کا حق ہے وہ ظالم کے خلاف اپنی صدا کو بلند کرے۔ سمجھے آپ؟ رہ گیا مسئلہ، اب میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ماتم پہ لوگ غور کریں، جب ہم ماتم کرتے ہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یا حسین۔ اچھا، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے اور یہ مردہ کے لیے تو آتا ہی نہیں ہے، یا آتا ہی زندہ کے لیے، تو ہمارا یا حسین کہہ کے ماتم کرنا یہ تو حسین کی زندگی کا اعلان ہے۔ یا حسین کہہ کے ہمارا ماتم کرنا یہ اعلان ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، یزید کل بھی مردہ باد تھا، آج بھی مردہ باد ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ شہید کا ماتم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر تو سیاہ لباس بھی پہنے گئے، جلوس بھی نکالے گئے، ماتم بھی کیے گئے، اور اب تو دنیا بجلی بند ہو جائے تو ماتم کرتی ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ وہ سینہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دنیا نے سیکھا کہ جو احتجاج ماتم کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے وہ منہ بند کر کے سڑک پہ کھڑا ہونے سے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ میں اس شعر کو پڑھنا چاہوں گی اگر اجازت ہے۔ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے، کیوں جلتا ہے آپ کا دل کیوں جلتا ہے سینہ، کیوں جلتا ہے آپ کا دل کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے۔ محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ واہ واہ، جزاک اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور حیرت انگیز کل نجی چینل پہ
ایک بہت ہی پرومیننٹ علامہ صاحب سینٹر میں تشریف، اور یہ سینٹرل ان کی پوزیشن ہے، تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ آپ کی بات کو وہ جھٹلا سکتے 1400 سال پہلے کی بات، نہیں جی ایسا نہیں ہوا، اور ہم جو لوگ سننے والے ہیں اس پر اعتبار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ آدھے ادھر ہو گئے، ماننے والے ہو گئے، آدھے نے اعتبار کر لیا کہ نہیں ایسا میں بھی نہ ہوا ہو۔ لیکن ایک حیرت انگیز سسٹر بات کل وہاں پر ایک ٹیلی فون آیا، ایک درد دل رکھنے والی ہماری ایک بہن تھی، ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک چینل پہ ایک بات سنتے ہیں، دوسرے چینل پہ دوسری بات سنتے ہیں، تو ہم کنفیوزڈ ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں۔ انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ اور دیگر چینلز والے ایک چینل پہ بیٹھ جائیں، ہم سوال کریں اور جو بھی ایک حقیقت ہے تاکہ ویورز کو اس حوالے سے پتہ چل جائے۔ تو ادھر سے جواب آیا، علامہ صاحب جو وہاں پر تشریف فرماتے بہت ہی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں کہ جو قرآن کو نہیں مانتے اور وہ فلاں جو چیزیں جی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میں ان کے ساتھ، بلکہ وہ بیٹھ جائیں، کیا وہ وہاں تشریف لائے تھے ہدایت ٹی وی جب پلیٹ فارم میں تھا تو بیٹھ چکے ہیں، بے شک آن ایئر نہیں بیٹھے، سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہوگا کہ وہ تشریف لائے ایک پیپر پہ، بلکہ اس کی نہ پیپر کی ہوتا ہے نا وہ جلد اور صفحے نمبر، ایک ہی پیپر تھا، اس پہ میں نے اپنے گناہ گار ہاتھوں سے مولانا صاحب ٹاپکس جو تھے دونوں چینلز پہ، ہدایت ٹی وی پہ اور اس چینل پہ بھی ریلے ہونا تھا، توحید، رسالت، صحابہ، سب کچھ طے تھا، اعلان بھی ہوا تھا، اور وہ بیٹھ چکے ہیں ہمارے ساتھ۔ لیکن اپنے لوگوں کو کیا وجہ، مجھے بہت افسوس ہوا ہے، دل سے افسوس، کوئی ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے، ایک عالم دین اور ایک قوم کی رہنمائی کے لیے ایک شخصیت بیٹھے ہیں، تو بہت افسوس ہوا کہ وہ آج 2 سال پہلے کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں، تو 1400 سال کے حوالے سے وہ کیا سچ بولیں گے، بہت افسوس ہوا۔ جہاں تک بیٹھنے کا تعلق ہے، جی آپ دنیا کو بتائیں کہ آج بھی پاکستان کے اندر ملی یکجہتی کونسل بنی، تو یہ جو ان پڑھ مولوی ہوتے ہیں یا اس قسم کے جن کو پتہ نہیں ہوتا، جو منہ میں آیا کہہ دی جائے، ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ دیکھیں کہ اکابرین کی کیا پوزیشن ہے۔ قاضی حسین احمد زندہ تھے، شاہ احمد نورانی زندہ تھے، مرحوم عبدالستار نیازی زندہ تھے، اچھا جی لوگ ابھی مولانا فضل الرحمان اب بھی موجود ہیں، جب ملی یکجہتی کونسل بنی ساجد میر اب بھی موجود ہیں، اس میں تمام مکاتب فکر کے صفحہ اول کے علماء صرف بیٹھے نہیں بلکہ انہوں نے ہمارے لیڈر مولانا علامہ ساجد نقوی کے پیچھے نماز بھی پڑھی، نماز پڑھی ہے پیچھے اسلام آباد کے اندر۔ اچھا جب نماز پڑھی تو اس طرح کے کم پڑھے لکھے مولویوں نے کہا کہ جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا قاضی صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ نکاح ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے، اس میں تو طلاق ہوتی ہے، اور ہم نے تو سید زادے کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آل رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو ایسی باتیں آپ نہ کریں۔ تو یعنی نمازیں پیچھے، اب بین المذاہب امن کمیٹی میں جس میں میں خود موجود ہوں، سینئر وائس چیئرمین ہوں بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب میں، اس میں بھی تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، بلکہ ہمارے ساتھ کم کیے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بلکہ بیٹھتے نہیں، بیٹھنا فخر محسوس کرتے ہیں، اور یقین فرمائیں وہ ایسے بعض مسائل ایسے تو وہ کہتے ہیں چلو جی ان سے پوچھ لیں گے، شیعہ عالم دین ہوگا نا وہ ہمیں بتا دے گا، اس سے پوچھ لیں گے۔ ہم سے تو لوگ پوچھتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے مولا سے ان کے بزرگوں نے پوچھا تو مولا کے غلاموں سے یہ پوچھتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اگر بیٹھنا پسند نہیں، مجھے ایک منٹ اور، بسم اللہ، اگر کسی مولانا کو ہمارے ساتھ مکالمہ پسند نہیں ہے، نہیں بیٹھ سکتے تو مباہلہ کر لیتے ہیں، اپنی حقانیت پہ اگر کسی کو ناز ہے تو ہم حاضر ہیں مباہلہ کے لیے، اور مباہلہ بھی سنت رسول بھی ہے، سنت الہی ہے۔ اللہ نے ایک قرآن میں جب بحث سے بات نہ بنے تو مباہلہ کرنا چاہیے، الحمدللہ ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، جہاں چاہیں۔ آگ میں ہم علی علی کر کے داخل ہوں گے، وہ جس کا چاہے نام لے کے داخل ہوں، تو پھر جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، چونکہ آگ بھی ایک لعنت ہی ہوتی ہے، جل جائے گا جو جھوٹا ہوگا۔ حاضر ہیں ہم۔ بس وہی کہ عام لوگوں کے ذہن میں بجائے کہ ان کو تھوڑا سا ریلیو یا ایک تھوڑا سا اطمینان ہو، ہدایت ٹی وی پہ ہمیشہ ہمارے بانیان نے یہی پیغام دے رکھا ہے، اور سب کچھ طے ہو گیا، ان کی ٹیم بھی ادھر آئی، علماء کرام جو ان کے تھے جو کہہ رہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے نہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے بھی۔ حیرت مجھے یہ ہے کہ اب میں
شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے, ہم اپنی بات کر سکتے ہیں, حقیقت بیان کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو کالز ہم کھولتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ٹائم بچا تو وہ بھی سوالات ہیں. ایک سوال جیسے اگر کالر آئیں ان کا بھی لیں گے. ایک سوال مولانا صاحب کہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے اس حوالے سے بہت فضیلت بیان کی جاتی ہے, تو شیعہ اس فضیلت سے کیوں محروم رہنا چاہتے ہیں؟ فروخ بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایسی اور ناظرین کو اور سامعین کو اور آپ سب کو عرض کروں بسم اللہ کہ جس کے بعد میرا خیال اس پہ بحث کی ضرورت نہیں رہے گی. ضرور کیا بسم اللہ. کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام رسول پاک کے اور دین اسلام کے نمائندہ تھے, درست ہے؟ بالکل صحیح. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سر الشہادتین میں امام کی شہادت کو بھی رسول کی شہادت قرار دیا ہے کہ رسول حسین کی شہادت اصل میں رسول پاک کی شہادت ہے. ٹھیک ہے, وہ حسین منی و انا من الحسین. تو امام حسین علیہ السلام بانی شریعت کا فرزند, خود امام, فرزند رسول, اور اسلام بچانے کے لیے میدان میں کھڑے ہیں, اپنے بچے قربان کر رہے ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے کہ دنیا کی کسی کتاب میں دکھلاؤ کہ کسی نے امام حسین سے وہاں یزیدیوں نے کہا ہو, چونکہ امام کا کربلا میں جہاں اپنے بچے وہ قربان کر رہے ہیں تو پانی تو ویسے بھی نہیں مل رہا تھا. اگر روزہ 10 محرم کا ہوتا تو سب سے زیادہ امام حسین پہ فرض تھا کہ وہ روزہ رکھتے, اور امام کا بار بار پانی مانگنا اور کسی یزیدی کا آگے سے نہ کہنا کہ تیرے نانا کا تو روزہ ہوتا تھا اور اسلام میں تو روزہ ہے حسین, تو روزہ رکھ پانی کو مانگتا ہے, کسی نے نہیں کہا. اور امام نے بار بار پانی مانگا چونکہ کردار رسول کا نمائندہ ہے حسین, اور امام کا 10 محرم کو پانی کا طلب کرنا اس سے بڑی کوئی اور دلیل ہی نہیں ہے کہ اگر روزہ ہو تو حسین پانی مانگتا پھر, پانی تو ویسے بھی نہیں مل رہا تھا, کچھ کھانے کو تو ہے نہیں. تو امام پھر بتاتے کہ میرا روزہ ہے, میں روزے سے ہوں, پھر بھی تم میرے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو نا. امام نے کہا ہے میرا روزہ, بلکہ پانی مانگا. پانی کا مانگنا اس چیز کی دلیل ہے کہ حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا روزہ نہیں تھا, اور اگر روزے کی کوئی بھی شریعت میں حیثیت ہوتی تو حسین سے زیادہ شریعت کا جاننے ماننے والا کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ, کیا کہنے. تو کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فروخ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. بیٹے آپ کو بھی سلام اور ہزاروں سلام ہو مولانا ساقی صاحب کو. اور یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ محرم کے دنوں میں یہ ہمیں اویلیبل ہو جاتے ہیں اور ہماری ساری تشنگی دور کر دیتے ہیں. اللہ نے زندگی اور تندرستی دے. سوال تو میں بعد میں چھوٹا سا کروں گا, کل بھی ایک سوال کیا تھا تو میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس جلوس باعث حیرانگی نہیں, یہ احتجاج ظلم ہے پیمانگی نہیں, کرتا ہے کون ماتم شبیر بے سباب, یہ انتہائی عشق ہے دیوانگی نہیں. ماشاءاللہ. تو قبلہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے کہ قوم نے جب انہیں کہا کہ ہمیں اللہ کو ملائیں, ہم اللہ کو ملنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں, تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, لیکن انہوں نے ضد کی, اور جب وہ ملنے کے لیے پہاڑ پہ گئے ملنے کے لیے تو جو ان کا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. تو آج کا مسلمان جو بدعت کا شور کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے پاس جاؤ, اللہ سے ڈائریکٹ لو, تو ان کا کیا انجام ہوگا جو وسیلہ چھوڑ کے اور وسیلے سے ہٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ کیا موسیٰ کی قوم کی طرح ہوگا یا یہ بچ جائیں گے؟ تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ محترم نقوی صاحب گلاسکو سے. ایک سوال آ گیا, اگر کوئی اور کالر ہیں تو فی الحال نہیں ہے تو علامہ صاحب نقوی صاحب کی سوال کو اگر آپ. نقوی صاحب کا ماشاءاللہ سوال بڑا اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلی جو سزا ملی ہے نا اللہ کی طرف سے ملی ہی اس کو ہے جس نے کہا کہ میں صرف اللہ کو مانوں گا, اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا, خلیفۃ اللہ کو نہیں مانوں گا. یعنی حضرت آدم کا انکار شیطان نے جب کیا تو اللہ نے پوچھے یہی ہے کہ تو نے اسے نہیں سجدہ کیا, ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی, کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو اللہ اس کو
लानत करके निकाल के दुनिया को बता रहा है कि जो मुझे मानता है वो मेरे बनाए हुए को भी माने। वसीला ना खुद बनाना चाहिए, ना अल्लाह के बनाए हुए वसीले को जुटलाना चाहिए, उसका इनकार करना चाहिए। तो अल्लाह डायरेक्ट तो मूसा हूँ या कोई भी हूँ, आदम से ख़ातम तक वो किसी को, चूँकि अल्लाह हमारा तो फिर ये नज़रिया और ईमान है कि ना अल्लाह देखा जा सकता है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, ना उसकी हद है, न कद है, न मिसल है, न मिसाल है, वो बेनियाज है, बेनज़ीर है। मगर उससे कुछ लेना, उससे मांगना, उससे हासिल करना बग़ैर वसीले के नहीं है। वब्तगू अलैहिल वसीला, उनका मुझ तक पहुँचने के लिए कुरान है, वसीला तलाश करो, बनाने का नहीं कहा कि वसीला बनाओ, वसीला तलाश करो। तो पता चला कि वसीला मौजूद है, हमने उसको तलाश करना है। जो उसने बनाए हैं वसीला, हमें उन्हें वसीला मानना चाहिए। तो उनका हज़रत तो फिर नकवी साहब सही फरमा रहे हैं कि जिस मूसा की उम्मत का हुआ उससे भी बदतर उनका होगा जो अल्लाह के बनाए हुए वसीले को झुठलाते हैं और ख़ुद अल्लाह को ढूंढने निकले हुए। जज़ाकल्लाह साहब। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन भाई, कहाँ से? जी मैं उस्मान बोल रहा हूँ मैनचेस्टर। जी उस्मान साहब मैनचेस्टर से, माशाल्लाह। हेलो जी भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलें। हाँ जी मैं उस्मान बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से, पहले भी मैंने एक दफा कॉल की। जी आपकी कॉल आ चुकी। हाँ जी, मेरा सवाल मौलाना साहब से है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मेरे साथ अहले तशरीह के दोस्त भी हैं जिसका नाम सैयद अली रजा है। ठीक है। उन्होंने कल उम्मा चैनल में कॉल की थी। चैनल का नाम ना लें भाई, कोई भी चैनल का नाम ना लें। जी अली रजा साहब ने एक चैनल पे कॉल की। जी चैनल का नाम तो ले लिया हुआ मैंने, कोई बात नहीं। आप तो उन्होंने जो है वहाँ पे फोन किया था जी, और उन्होंने कहा था कि सही बुखारी में ये लिखा हुआ है कि जो रोजा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है अशूरे वाले दिन के लिए, जो कि नरेटेड बाय हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से है, सही बुखारी में लिखा हुआ है। सही। तो उन्होंने फौरन उसको सर्च किया और उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई उस पे, तो ये झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। वाह वाह। सवालपन बड़ा अजीब लगा था कि वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था लड़का। अच्छा। और वो दोबारा तो उस्मान साहब आपसे एक जो बात मैं पूछना चाहूंगा भाई कि जैसे आप अहले शिया नहीं हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि दूसरी तरफ का जो हक सच बयान करने का अंदाज है और एक कॉलर को इस तरह अंदाज में झुठलाने का और उस पर कब्जा करने का जो एक तरीका कार है और हिदायत टीवी की जो नशियात है, आप कैसा फर्क महसूस कर रहे हैं भाई? देखिए मुझे तो काफी फर्क महसूस हो रहा है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और महसूस होता रहेगा माशाअल्लाह, क्योंकि इमाम हुसैन तो मैंने आपसे पहले भी कहा था सबके हैं माशाअल्लाह के ना सुनी के पूरे मुसलमान बल्कि जो मुसलमान नहीं है उनके भी हैं वो माशाअल्लाह, तो ये सबके हैं। मेरा सवाल एनीवे ये बात मैं कट कर रहा हूँ। अब मैंने मौलाना साहब से सवाल पूछना है। जरूर भाई। ये पूछना है कि मैं जुलूस में भी गया हूँ, दोस्त मुझे लेके गए हैं, मजलिसों में भी गया, हम अक्सर जिक्र आपकी तरफ से ही सुनते हैं कि बल्कि हमें भी इस चीज का पता है कि औरतें बापर्दा होती हैं, खातून हमारी, हम उन बीबी ज़ैनब को देख लें, हज़रत सकीना को देख लें, उनसे हम कहते हैं कि औरतें बापर्दा होनी चाहिए। तो क्या सवाल मातम का है कि जब जुलूस वगैरह में हम अपनी औरतों के साथ या हम खुद किसी के साथ जाते हैं वहां पर, तो जो आदमी हजरात है वो जब मातम करते हैं बगैर तबीस के, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका मुझे जवाब आप फौरन दीजिएगा प्लीज। चले, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, अच्छा सवाल है और आप इस पर आगे बढ़ रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा चलें ज़रूर पूछते हूँ। और उस्मान भाई जो शियत को नुमाइंदगी करने वाले हैं उस हवाले से बहुत से सवाल उठते हैं कि बहुत से लोग उनको देख के पीछे हो जाते हैं कि ये जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं शियत को वो कुछ बातें गलत कर रहे होते हैं, जैसे बेपर्दगी है, ये अंदाज है। एक कॉलर है आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, आपको मौलाना अकबर ताकी साहब को सारे मोमिन को मेरा बहुत बहुत सलाम और जुम्मे का जो आज दिन है ये पहला अशरा मुहर्रम का सारे मोमिन के लिए दुआएं। मौलाना साहब से तो बहुत ज्यादा मुलाकातें होती रही, मेरे को जानते हैं शायद चेहरे से, अगर नाम भूल गया हो भी तैयब अली चंगेज़ी साहब में। आपसे फारूक और हमारे मौलाना साहब से सबसे पहला सवाल ये है
کہ مولانا صاحب جب آپ اپنے گھر میں تھے، جب آپ چھوٹے تھے اور آپ لوگ ماتم اور گریہ کو اس وقت بدعت کہا کرتے تھے، اور کیا آپ کے اوپر اس کے کیا اثرات تھے اور آپ کیسے تبدیل ہو گئے، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات جو ہے کہ ایک دن میں پچھلے سال کی بات ہے، میں جلوس میں جا رہا تھا کہ پاس لائن میں جا کے جلوس کو میں شامل ہو جاؤں، میں بس پہ سب سے اوپر بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک عرب فیملی بیٹھی تھی کہ وہ فلسطینین تھی یا کوئی عرب تھے، چھوٹا بچہ ان کے ساتھ تھا، وہ چھوٹا بچہ شیشے سے دیکھ رہا تھا نیچے جلوس جا رہی تھی اور اس نے ماتم کرنا شروع کیا اور اس کے ماں باپ نے اس کے ہاتھ روکنے شروع کیے، میں دیکھتا رہا، وہ میرے کو دیکھ کے وہ کچھ ایسے کچھ ہو گئے، لیکن اس کے اوپر بھی آپ تبصرہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا اظہر حسین زیدی صاحب ہمیشہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ہر سال وہ کوئٹہ آیا کرتے تھے اور کوئٹہ میں وہ ایک ضرور اپنا ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ گنہگاروں کو دوزخ سے حسین آزاد کرتے ہیں، گنہگاروں کی خاطر کربلا آباد کرتے ہیں، اس پہ بھی آپ تبصرہ کریں۔ آپ کے لیے بہت بہت دعائیں، التماس سے دعا۔ جزاک اللہ طیب علی چنگیزی صاحب، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اور ضرور علامہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ان میں تبدیلی جو ہے وہ کب آئی۔ ضرور تو عثمان صاحب کا پہلے مولانا صاحب سوال کہ جلوس میں وہ گئے مجالس میں، کچھ لوگوں میں جو چینج ہونی چاہیے، جو ہم مولا کو ماننے والے، جو پہلے کے ماننے والے ہیں، تو وہ جو دیکھتے ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ جو پہلے سے وہاں پر اس کلاس روم میں موجود ہیں وہ اسٹوڈنٹ میں بھی بہت کمیاں ہیں۔ میں اس طرح سے سوال پوچھ لیتا ہوں، کیا پوچھا؟ انہوں نے پوچھا بے پردگی جو ہے خواتین کی یا قمیضیں اتار کے آن ایئر جو ہے، چاہے جلوس ہو، کوئی بھی جگہ ہو، جی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ پردے کا بڑا حکم ہے، پردہ ہونا چاہیے۔ چاہیے۔ اور انہوں نے اس میں کیا پوچھا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ جو مرد حضرات شرٹ اتارتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری نظر پڑنا مرد وہ نامحرم پر حرام ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ خانم سنیں، جی جی آپ سنیں، دیکھیں بیت اللہ شریف میں جب حج پہ لوگ جاتے ہیں تو جہاں تو ماتمی جلوسوں میں عورتیں علیحدہ ہوتی ہیں، مرد علیحدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مکس ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، مرد الگ ہوتے ہیں، مستورات کا جلوس پیچھے ہوتا ہے، مردوں کا آگے ہوتا ہے، اور اسی طرح ہی ہونا چاہیے، ٹھیک۔ مگر بیت اللہ شریف میں جب لوگ طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہیں تو مرد حضرات نے وہ جو احرام باندھا ہوتا ہے، وہ نیچے چھوٹی سی چادر اور اوپر چھوٹا سا وہ کپڑا، کیا اس وقت مرد حضرات کے جسم نظر نہیں آ رہے ہوتے؟ وہاں تو عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں، بلکہ مس ہوتے ہیں، مگر کسی کو پورا عالم اسلام وہاں جمع ہوتا ہے، وہاں اس طرح کی کوئی نہ کسی کو اعتراض ہے، نہ سنی کو، نہ شیعہ کو، نہ کسی اور کو۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ماتمداری میں ہی ایسی چیزوں کو ہی پوٹ آف کرنا، آپ دیکھیں جو ان میں مثبت کون کون سی چیزیں ہیں، آپ نہ دیکھیں۔ دوسرا، عورتوں کو الگ رہنا چاہیے، مردوں کے جلوس کو الگ رہنا چاہیے، اور رہتا بھی ہے، رہتے بھی ہیں، سمجھ گئے آپ؟ جی جی بالکل۔ تو چنگیزی صاحب کا سوال تھا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بچپن میں تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ایسی قدغنیں، بدعت ہے، نہ جائیں، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، تو پھر کیسی تبدیلی آئی آپ کو؟ ہاں، وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ پہ پھر کیا لاگو ہوگا، جب آپ نہیں مانتے تھے، تو جب آدمی مان لیتا ہے تو یہ ماننے کا پہلا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے سچے دین کا، حق کو ماننے کا پہلا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ پہلے کہہ چکا ہوتا ہے، کر چکا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، سمجھے نا؟ اس نے جو حق کو تسلیم کر لیا۔ اب حضرت حر علیہ السلام کی کل بھی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کس حد تک گستاخی کی کہ مولا کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، لجام فرش میں ہاتھ ڈال کے کھینچا۔ اچھا، جب آئے ہیں تو امام نے ان کو نوازا۔ ہم بھی بالکل کہتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب ہم ایک مسلک کی دوسرے میں تھے، مانا ہی نہیں تھا، تو ہم تو کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ مولا کا کرم ہے کہ جب ہم نے علم پڑھا، جب تحقیق کی، ریسرچ کی، تو ہمیں تو ہر چیز قرآن میں نظر آئی، سبحان اللہ، یا فرمان رسول میں نظر آئی، ائمہ کی سیرت میں نظر آئی۔ یہ اس وقت علم نہیں تھا، کہ ہماری اپنی کتابیں بھری پڑی ہیں ماتم داریوں سے، عزاداریوں سے، اور فرق اب اتنا ہے کہ چونکہ اپنوں کی ہو تو کوئی کام بھی برا نہیں لگتا، اگر مظلوم کربلا کا ہو تو اس کے لیے پھر لوگ طرح طرح کی کوشش کرتے کہ یہ کسی نہ کسی طرح رک جائے، اور اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے کہ اس پہ اتنا زور لگاتے کیوں ہیں، چونکہ یہ ماتم دور تک کے پتے بتاتا ہے کہ یہ کربلا کا آغاز ہوا کہاں سے ہے، اصل معاملہ کیا ہے۔ تو پھر جب بڑے معزز اور محترم
ہستیوں کی انوالومنٹ اس سارے سانحہ میں ملتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کوئی ماتم کرے، نہ کوئی دیکھے، نہ سنے، تو نہ یہ جو ہے نا راز کھلے۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پر آ کے بندہ رک جاتا ہے، کیونکہ میں بھی کنورٹ ہوا تو یہاں پہ آ کے بندہ سوچتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے معزز ہستیاں، شخصیات جو ہیں وہ یہ حقائق سامنے آتے، تو آپ نے جب اس دیوار پہ آئے یا اس ہرڈل پہ آئے تو کیسے کراس کیا اور دل کو آمادہ کیا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی تو یہ بات ہے کہ اتنی دیر تک دامن حق ہاتھ میں آ نہیں سکتا جب تک ان کی تائید نہ ہو، ٹھیک ہے، جب تک وہ نہ بلائیں، جب تک وہ نہ بلائیں۔ میں بہت دعا کیا کرتا ہوں مرحوم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب نے، انہوں نے جب سر پہ قرآن رکھ کر ایک مجلس اعزاء میں وہ سر پہ قرآن رکھتے تھے، بخاری کا پڑھا، بی بی سیدہ کا دربار میں جانا اور پھر واپس آنا، اور یہ بخاری میں متعدد مقامات۔ تو میں نے اپنے استاد بہت بڑے بزرگ عالم دین تھے حافظ نصر اللہ صاحب، ان سے جا کے کہا کہ یہ باتیں بیان ہوئی ہیں، تو انہوں نے الٹا آگے سے بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی بات کرتے میرے ساتھ سختی شروع کر دی کہ آپ گئے کیوں؟ میں نے کہا میں تو نہیں گیا ہوں، وہاں ہم کچھ دوست اور بھی بیٹھے تھے تو لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، تو سامنے وہ جلسہ گاہ نظر آ رہی تھی، تو مولانا اسماعیل بھی دیوبندی سے شیعہ ہوئے تھے، تو اصل میں اس لیے دیکھنے گیا تھا کہ واقعی نہیں وہ مولانا جو دیوبندی سے شیعہ ہوئے وہ کون ہے، تو ان کو دیکھنے گیا، تو جب انہوں نے سر پہ رکھا قرآن اور ہزاروں کا مجمع تھا، تو اب سر پہ عام آدمی بھی قرآن رکھ لے تو آدمی ایک دفعہ جو ہے وہ ہل جاتا ہے کہ یار یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، آخر سر پہ قرآن اٹھا ہے، اس کو ہماری زبان میں نیا کہتے ہیں، یہ نیا دے رہا ہے تو اس پہ غور کرو، ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو۔ تو ہم نے ان سے جب کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے آگے سے جناب بجائے اس کے کہ کوئی مجھے بتاتے ہے یا نہیں ہے یا فلانا ہے، انہوں نے موضوعی اور طرف لے لیا۔ اچھا میں نے پھر دوبارہ کہا کہ بخاری شریف میں دیکھتے ہیں، آپ دکھلائیں کہ جو انہوں نے پڑھا ہے وہ ہے بھی یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، جیسے آپ نے کہا نا، انہوں نے کہا چھوڑو یہ جھوٹے ہیں، یہ بہت کچھ کہتے ہیں، بس چھوڑ دو۔ اچھا مجھے تجسس پیدا ہوا، میں نے سید چراغ علی شاہ کاظمی، وہ ماشاءاللہ بہت بڑی مذہبی معلومات رکھتے تھے، سید زادے تھے، عزادار تھے، اور ان کو شوق تھا کہ وہ جہاں بھی اپنی بیٹھک لگاتے سب سے زیادہ حق آل محمد کی وکالت کرتے۔ میں ڈھونڈتا تھا کہ کوئی قابل آدمی ملے جس سے کوئی آدمی بات پوچھے تو پتہ کریں، تو جب ان کا مجھے بتایا گیا کہ وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، جو میں نے ان سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو مولانا اسماعیل صاحب سے ملاتا ہوں، درس آل محمد کے وہ بانی تھے، انہوں نے میری ملاقات کرائی، میں نے جو علامہ صاحب سے پوچھا، جو انہوں نے فرمایا، تو انہوں نے مجھے بخاری شریف سے نکال کے دکھلایا۔ تو سیدھی بات ہے، پھر جب ایک طرف نبی کی بیٹی ہو اور دوسری طرف امت کے افراد ہوں تو اپنے اپنے ضمیر کی بات ہے، پھر سیدہ کو سچا کہے بغیر ہم تو نہیں رہ سکے، اور ہم نے تو بی بی کی حمایت کا اعلان کیا۔ اور سچی بات فاروق صاحب، آج میں آپ سے یہ عرض کروں کہ معاملہ یہ ہے، لوگوں کو ایسے ہی کنفیوز کیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں مسلمان، باقی سب انہی کی شاخیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے بعد از رسول اس سسٹم کو فالو کیا ہے جو صحابہ کرام نے متعارف کروایا، ٹھیک ہے۔ دوسرے اہل تشیع ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو جاری رکھا ہے، اسی کو مانا ہے، اسی سلسلے کو جو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا تھا۔ علامہ طاہر القادری صاحب بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ اختلاف اپنی جگہ، مگر انہوں نے لاہور میں الحمرہ میں یوم علی کانفرنس پر، اور یہ آن دی ریکارڈ بات ہے اور غالباً ان کی تحریر میں بھی ہے، انہوں نے سب دنیا کے سامنے کہا تھا کہ جی میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منکر ہے، اور جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا وہ اجماع کا منکر ہے۔ اب ان کی اس بات کے بعد بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا کہ قادری صاحب نے تو سب کچھ بتا دیا کہ ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہو، دوسری طرف اجماع ہو، تو اجماع کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور رسول کا منکر اس لیے ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ شریف کو اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے مولا اللہ نے بنایا، اور پیغمبر نے بازو پکڑ کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے دکھلایا کہ میرے بعد علی جو ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو انہوں نے کہا
علی بلا فصل ہیں، رسول کے بعد ولایت کے سلسلے میں علی۔ اب یہاں پہ وہ تھوڑی سی وہ آگے سے کرتے ہیں باتیں، چونکہ مولانا ہے نا وہ، اچھا جی وہ ولایت میں ہیں، وہ خلافت میں ہے۔ میں کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی فراخ دلی کا کریں مظاہرہ، اور شیعہ حضرات بھی کچھ مہربانی فرمائیں، اپنے کام کی طرف زیادہ توجہ دیں، مسئلہ جہاں سے الگ ہوا ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اگر اہل سنت حضرات ہمارے باقی بھائی یہ مانے کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ حکومت رسول کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنی، ٹھیک ہے نا، حاکم وہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر حاکم بنے، ٹھیک ہے نا، حکومت کی انہوں نے، حاکم بنے، انہوں نے ان کی اس سیاست کو، اس حکومت کو جب یہ خلافت الہیہ کا نام دیتے ہیں تو مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے حکومت کی، ان کے بعد حضرت عثمان آئے، پھر حضرت علی کو حکومت ملی ہے۔ خلافت تو علی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیز کون چھین سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جی اب کتنے سالوں تک فرعون جو ہے وہ خود کو خدا کہلاتا رہا، تو کہ اللہ خدا نہیں رہا؟ نہیں، وہ مسئلہ نہیں۔ یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ایک راستہ تو ہمارے اہل سنت حضرات اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے۔ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم اطاعت اہل بیت کی کرتے ہیں، وہ اطاعت صحابہ کرام کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو ان کی اچھی لگتی کرتے رہے مگر ماننے تو صحیح۔ اچھا یہ جو ساتھ کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی والا جو معاملہ ہے نا، وہ مرحوم کا جملہ یاد آ گیا، مبلغ اعظم اللہ وقع، وہ فرماتے تھے یہ جو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی ہوتا کیا، بھی سے ماننا کیا ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں ایک مجلس میں گیا تو ان کے ساتھ شاگرد بھی ہوتے تھے، تو یہ خادم بخاری اور مولانا تاج الدین حیدری، قاری جان محمد جیسی شخصیات اس وقت ان کے ساتھ شاگرد میں، جو کہتے میں گیا تو میرا کھانا آیا، بڑا کچھ آیا، تو میں نے کہا میرے ساتھ طلباء بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ بڑا ذمہ دار تھا، اس نے کہا آپ کھائیں، ان کے لیے بھی لاتے ہیں۔ اچھا تو وہ کہتے ہیں اب میں نے کہا کہ چلو آج بھی کا پتہ چل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے قورمہ، زردہ، پلاؤ سب کچھ، تو جب ان بیچاروں کے لیے آیا تو میں نے دیکھا تو وہ پریشان ہے بچے شاگرد، تو ان کے لیے دال ہے اور کچھ پھلکے ہیں، روٹیاں ہیں، تو میں نے کہا تمہیں گوشت نہیں ملا، چاول نہیں ملا؟ انہوں نے کہا قبلہ ہمیں تو پوری دال بھی نہیں ملی۔ تو قبلہ کہتے اس دن میری سمجھ میں آیا کہ بھی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تم اہل بیت کو بھی مانتے ہو تو ہم بھی صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ یہ بات سمجھے، ماننا اور بات ہے، احترام اور بات ہے۔ اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آج بھی کوئی قرآن سے آیت پیش کر دے کہ جس میں اللہ نے صحابہ کرام کی اطاعت کا کہا ہم کریں گے، خدا کی قسم میں دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر علی کی طرح جس طرح مولا کا بازو بلند کر کے اللہ کے رسول نے دکھلایا ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر کا بازو بلند کر کے غدیر خم پہ دکھلاتے تو ہم حضرت ابو بکر کو بھی اسی طرح مانتے جس طرح علی کو مان رہے ہیں۔ ہم کیا کریں، پیغمبر نے بازو بلند علی کا کر کے دکھلایا، اللہ کے حکم سے دکھلایا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو لہٰذا ہم نے اہل بیت کا، چونکہ وہ بھی ہم نے نہیں، اللہ نے، ان کا اللہ نے حکم کیا ہے، ہماری نہیں ہے، ہماری ذاتی پسند کا نام علی نہیں ہے، اللہ کی پسند کا نام ہے اہل بیت اور مولا کی خلافت۔ تو ہم اہل بیت اطہار کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیے ہی وہی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، صحابہ کا ہم بالکل احترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، کسی کے خلاف ہمیں نہیں۔ صاحب یہ بات جاری رکھیں گے گھر والوں کی اور در والوں کی کہ ایک اصلاح بات کی گئی، ایک بریک کا وقت ہے، چھوٹی سی بریک ناظرین لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ چلو ٹھیک۔